अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। अब देखिए FIR7 नाज़रीन, कराची में एक बार फिर से हवा की बेटी को हवस का निशाना बनाया गया। हमने सोचा था शायद ये मामला थम से जाएंगे, लेकिन शहर कराची में अगर बात की जाए 2-3 प्रोग्राम मैं 2-3 महीने में कर देता हूँ इस किस्म के अपनी बच्चियों के हवाले से, और मुझे तकलीफ होती है। मैं जब भी ऐसे प्रोग्राम्स करता हूँ दिल दहल सा जाता है। सोचा था हमने कि शायद जब कसूर में वाक़या पेश आया था, जब उसके कातिल को यानी कि जो हमारी ज़ैनब बेटी थी उसके कातिल को कैफरे किरदार तक पहुँचाया था, यानी उसका नाम था इमरान, उसको फांसी दे दी गई थी। हमने सोचा था शायद ये मामला थम से जाएंगे, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक बच्ची के साथ ज्यादती, एक के बाद एक बच्ची के साथ ज्यादती। ये मामला आज अगर बात की जाए ना शहर कराची में, आज भी ये उरूज पर है। और आप यकीन करें कि इस वक्त हम मौजूद हैं बिन कासिम पुलिस स्टेशन में, और उसके अतराफ में एक इलाका है दाता नगर, वहां पर जो है बच्ची को हवस का निशाना बनाया और उसका नाम था फरिया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये ऐसे लोग हैं वहशी दरिंदे, इनको बिल्कुल ये मैं कहूँगा कि शर्म मर चुकी होती है, इनको एहसास नहीं होता कि वो किस तरीके से बच्चियों को ज्यादती करने के बाद उनको मार देते हैं। मुझे आप यकीन करें, मैं ये सोच रहा था अभी प्रोग्राम करने से पहले, वो आहे वो सिस्कियां उस बच्ची की, उस वक्त उसको ऐसा मैं कहूँगा ऐसा उसके ऊपर तारी हुआ था शैतान कि उसको कुछ समझ ही नहीं आया वो क्या करे उस बच्ची के साथ, और उसको ज्यादती करने के बाद मार दिया। ऐसा सख्त कानून होना चाहिए। कानून तो है लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। आप देखिए आए दिन कोई ना कोई बच्चियां हमारी कराची के अंदर अगर बात की जाए, मैं अगर 2023 की बात की जाए पता नहीं कितने प्रोग्राम्स में कर चुका हूं, लेकिन आज भी ये वहशी दरिंदे, इनको मैं वहशी दरिंदे इसलिए कह रहा हूं, ये जिस तरीके से उनको मारते हैं, वो जब वहशत तारी हो जाती है तो ये वहशी दरिंदे ही हुए। ऐसी सदा दी जाए, इन लोगों को इबरत का निशाना बनाया जाए। मैं तो कहता सूली पे इनको लटकाया जाए, उस चौक पे लटकाया जाए जहां पर उस बच्ची के साथ ज्यादती करने के बाद उसको ये लोग मार देते हैं। उस वक्त इन पे ऐसा मैं कहूँगा खौफ की लहर होनी चाहिए। इनको जो आसपास के जो लोग मौजूद होते हैं जो करना चाहे हमारी बच्चियों के साथ, वो खौफ के मारे वो कांप उठे। इस वक्त हम मौजूद हैं बिन कासिम पुलिस स्टेशन में। अभी यहाँ पर हमारे साथ जाएंगे हेड मोरर साहब उस घर में, वहाँ जाके हम उनसे पूछेंगे, उनकी आवाज़ बनेंगे, वो आवाज़ हम पहुँचाएंगे उन लोगों तक जो उन लोगों को, उस फैमिली को इंसाफ दिलवा सकते हैं। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि SSP के पास जाए, उनसे भी पूछेंगे कि वो क्या समझते हैं कि उन्होंने ये इतना ज़बरदस्त उनकी टीम ने जो काम किया है, जिस तरीके से इस वहशी दरिंदे को पकड़ कर कानून के गिरफ्त में दी है, ये काबिल तहसीन बात है। आप लोग रहिए मेरे साथ नाज़रीन, FIR7 जारी है। फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है सर, प्लीज। नाज़रीन, इस वक्त मैं और FIR7 की टीम मौजूद है बिन कासिम पुलिस स्टेशन में, और मेरे साथ मौजूद है हेड मोरर बिन कासिम पुलिस स्टेशन राव मोहम्मद फारूक साहब के साथ मैं मौजूद हूँ। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक बार फिर से कराची के अंदर दिल दहिला देने वाला वाक़या पेश आया। मुझे अफसोस होता है जब जब ऐसे वाक़यात हो रहे होते हैं ना, आप यकीन माने कि दिल कांप सा उठता है। सोचा था कि शायद जब कसूर में ये वाक़या हुआ था, यानी कि जो हमारी ज़ैनब बेटी के साथ हुआ था, मैं अक्सर प्रोग्राम्स में बोला करता हूँ, जब जब मैं ऐसे प्रोग्राम्स करता हूँ शायद थम से जाएंगे, लेकिन वो सिलसिला ना रुक सका। शहर कराची में अगर बात की जाए 2-3 प्रोग्राम्स मेरे 3 महीने के अंदर लाजमी होते हैं, ये बच्चियों के ज़्यादती जो हो रही उस हवाले से। मुझे समझ में नहीं आता ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, इनके पास दिल भी है कि बच्ची के साथ ज़्यादती करने का इस तरह मार देते हैं ये लोग, या इनको ये नशा है। मुझे ये जो फ्रिया बच्ची है 6 साल, इसकी आहें, इसकी सिसकियाँ जहन में गूंज रही हैं। उस शख्स को जब मैं ये फील ले रहा हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है उस बच्ची की क्या उस टाइम, उस वक्त, उस घड़ी कितनी तकलीफ में होगी। वो जो जालिम वहशी दरिंदा जब वो उसके साथ ज्यादती करने के बाद ज़बरदस्ती कर रहा था, तो क्या उसको तकलीफ नहीं हुई होगी? उसको दिल में हल्का सा, उसके दिल में रहम नहीं आया होगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ उसके साथ? मैं अक्सर प्रोग्राम में ये कहा करता हूँ, ये भी एक नशा है ऐसे लोगों के लिए। आइए मैं यहाँ पे राव साहब को खुशामदीद करने जा रहा हूँ, उनसे पूछता हूँ, उनसे जानता हूँ किस तरीके से इस वहशी दरिंदे को इन लोगों ने पकड़ा। फारूक साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम। एंड मैं ये कहूँगा आपको कि मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं जब जब इस तरह के प्रोग्राम्स करता हूँ ना, जो मैं कहूँगा फील महसूस करता होगा ना अपनी बेटियों के बारे में, जो महसूस करता होगा हमारे पाकिस्तान की बच्चियों के बारे में, जो महसूस करता होगा नाज़रीन अपनी कराची की बेटियों के बारे में, तो वो वाकई वो उसके अंदर वो रहम होगा। तो क्या कहेंगे फारूक साहब, आप भी साहिब औलाद हैं, जब आपने ये देखा, आपको ये वाकया सुना, किस तरीके से इस वहशी दरिंदे को आपने पकड़ा? जब ये इनके वालिद साहब थाने में आए थे FIR कटवाने के लिए, तो उन्होंने FIR काटी, और FIR काटने के बाद वो जब मैं उनसे सुना, मैंने उनके वालिद साहब को जब FIR कट रही थी, तो अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि यार
بہت زیادتی ہو گیا. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ الفاظ نہیں جو میں بیان کر سکوں. تو ایف آئی آر کے بعد ہم 3 دن سے مسلسل, تیسرا دن ہو گیا تھا, ہم اس کیمرے کے پیچھے لگے ہوئے تھے. جو آج کل ہمارے CCTV کیمرے, کچی آبادی ہے, اس کچی آبادی میں کیمراز کہیں نہیں ہے. آبادی کچی ہے, گھر کے ساتھ گھر ہے, کچے روڈ میں کچی آبادی, دادا نگر شاٹو. تو 2 کیمراز ہمیں ملے, لیکن اس کیمراز میں ان کی ویڈیوز نہیں آئی. تو جب میں وہاں جا رہا تھا تو مجھے وہاں پہ ایک وہ نظر آیا, ایک بندہ مسلسل مجھے وہاں پہ کھڑا ہوا نظر آیا. آ رہا تھا بار بار جا رہے ہیں, اپنا ورک کر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, سول میں ہوتے تھے, ان کو نہیں پتا کون آ رہا ہے. تو اللہ رکھا نام کا بندہ تھا. اچھا. جس کو جو اس کا سہولت کار کرو جو اس کے ساتھ تھا, اس میں ساتھ ملا ہوا تھا اس کو ہم تھانے لے آئے. پھر اس کو تھانے لائے, اس کو ہم نے پوچھ گچھ کی, انٹروگیٹ کیا. تو اس نے پھر مجبوراً ہو کر یا ڈر کر, وہ اب تو پکڑا گیا تو اس نے بتا دیا کہ بھائی اس صبح تقریباً 1 بجے وہی وہ میرا دوست جا رہا تھا. تو میرے دوست نے بولا کہ یار مجھے آپ کی موٹر سائیکل چاہیے یار, یہ نا یہ چیز ہے موٹر سائیکل کا, تو اس کو میں پھینکنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں, تو یار یہ بائک مجھے دے دو, میرے ساتھ چلو. تو وہ اس کے ساتھ اسی کی بائک پہ بیٹھا, ماحول اس کے اللہ رکھے گئے, تو وہ بیٹھ کے وہ بھائی ہمارے ساتھ گیا اور ہم نے اس کو جا کے ندی میں پھینک دیا 2 دن پہلے. تو ہم نے ایک دوسرے سے سوال کیا, جب آپ نے تو ہم آپ نے آپ کو پکڑ لیا, اب آپ بتا رہے, آپ نے یہ بات 2 دن پہلے بھی نہیں بتائی, جب آپ اتنے شریف ہیں, اتنے آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی کردار نہیں ہے. تو میں کو دوسرے بندے کا نام, اس نے دوسرے بندے کا نام انتظار حسین بتایا. بولا وہ انتظار حسین ہے, میرا دوست ہے, اور وہ مزدوری پہ جاتے ہیں. جب اس نے کہا نا کہ وہ میرا دوست ہے, تو پھر ہمیں پکا یقین ہو گیا کہ یہ دونوں ہی بندے انہوں نے کام کیا ہوگا, زیادتی کی ہوگی یا بچی کو مرڈر کیا ہوگا, دونوں بندوں نے کیا ہوگا. تو پھر ان دونوں بندوں کو پھر ہم نے, اس نے کہا, پھر ہم سختر کے پیچھے, انتظار حسین کے پیچھے, سوری وہ نام مسٹیک ہوئی, انتظار حسین کے پیچھے پھر ہم گئے. ایس او صاحب تھے ہمارے ساتھ, ماشاء اللہ ہمارے ایس او صاحب کافی کمپیٹنٹ ہیں, فہد, ایس او فہد, بالکل ایس او فہد صاحب, تو آئی بی میں بھی رہے ہیں. تو ان کا ایکسپیرینس ہے. پھر میں نے وہاں سے آئے, صاحب کو بتایا سارے میٹر, ہم نے اس کا نمبر لیا, اس کا نمبر کو ہم نے ٹریس کیا, لوکیشن پہ لگایا, پھر آگے پیچھے. تو ود ان 12 گھنٹے کے اندر اس کو پکڑ لیا. اس کو 12 گھنٹے بھی نہیں, 12 گھنٹے کی بات ہے. تو ہم نے اس کے لوکیشن نکال کے, اپنی لوکیشن میچ کر کے کہ یہ کہاں ہیں, ہم کہاں ہیں, تو اس کو ٹچ کرتے اس نے بیچ میں اپنے موبائل آف کر دیا. تو ظاہر ہے پھر ہمیں پرابلمس ہوئی کہ موبائل کیسے ہو گیا. ایک ٹیم, 3 ٹیمیں پھر صاحب نے بنے, بولا آپ ایچ ایم صاحب آپ ایک ٹیم لے کے یہاں جائیں. پھر ایک ٹیم کو صاحب نے, دوسرا بندہ تھا ہمارے عزیز صاحب, ایک ٹیم ان کو دی. پھر ایک ٹیم صاحب خود لیڈ کر رہے تھے. تو ہم تینوں ٹیمیں مطلب مسلسل اس ٹائم پہ کام کرتے ہوئے کہ ہم نے پھر اس کو رات کو گرفتار کیا. لیکن جب اس کو گرفتار کیا تو وہ مان نہیں رہا تھا. تو ظاہر ہے جرم جو کرتا ہے تو وہ تو کہتا ہے میں نے کیا ہی نہیں, لیکن جب ہم نے اس کو صحیح انٹروگیٹ کیا تو اس نے کہا کہ بھائی میرے ساتھ زیادتی ہو گئی, میرے سے غلطی ہو گئی, ایسے نہیں تھا. میں نے بولا پوری کہانی ڈیٹیل بتاؤں. پھر اس نے کہا کہ صبح 8 بجے جب یہ بچی اپنے گھر سے بسکٹ کے لیے لے کے نکلی تو اس نے کہا کہ بھائی, میں نے اس کو بھی کہا کہ مجھے ببل لا کے دے دو. تو میں نے اس کو پھر ببل لینے کے لیے بھیجا. تو پھر جب بچی ببل لینے کے لیے گئی تو پھر بچی کو میں نے بھلا پھسلا کے سامنے گھر ہے میرے پاس, وہ 2 مہینے سے وہ گھر خالی ہے, تو وہ مجھے رینٹ پہ دینے کے لیے کسی میرے دوست نے کہا تھا کہ آپ اس کو رینٹ پہ چڑھا دو. تو میں اس گھر میں لے کر گیا. تو میں نے اس بچی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی. تو اس بچی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. تو میں نے اس کو پھر گلا دبا دیا, بچی کا میں نے زور سے گلا دبا دیا. پھر گلا دبانے کے بعد میں نے اس بچی کے ساتھ زیادتی کی. اچھا, گلا دبانے کے بعد اس کو مارنے کے بعد میں نے اس بچی کے ساتھ زیادتی کی, تاکہ وہ شور شرابہ چیخ رہی تھی بچی. مرنے کے بعد پھر اس بچی نے تو وہ کر رہی تھی, ظاہر پڑوس میں گھر ہیں تو ظاہر آواز نہ جائے, تو بچی کو وہ مار چکا تھا. اوکے, مارنے کے بعد اس نے بچی کے ساتھ زیادتی کی, بخول خود ہی ملزم کے. ہم نے انٹرویو اس نے سب بتایا. مارنے کے بعد میں نے اس بچی کے ساتھ زیادتی کی, پھر مار گئے. تو پھر میں نے اس کو, اس نے ایک سفید رنگ کا باغ بورے میں ڈالا, بورے میں ڈال کے پھر میں نے موٹر سائیکل پہ لے جا کے وہاں جا کے نالے میں پھینک دیا. اوکے ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے جس طرح فاروق صاحب نے بتایا کہ اس نے جب اس کی انٹروگیشن کی گئی تو اس نے بتایا مارنے کے بعد اس نے زیادتی کی. آپ یہ سوچیں کہ یہ جو جنسی
جب انسان کے ذہن پہ چڑھ جائے نا, جب کہتے ہیں نا, میں بات کر رہا ہوں, جب انسان کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے, غلط کام, تو پھر وہ یہ نہیں سوچتا سامنے زندہ ہے یا مرا ہوا انسان لیٹا ہوا ہے. آپ یہ سوچیں کہ کیسے وحشی درندے ہیں یہ لوگ. ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں, بیٹیاں تو صحیح ہے, بیٹے بھی محفوظ نہیں ہیں. کچھ ہم نے ایسے بھی پروگرامز کیے, ایسے ظالم لوگ ہیں. اب اس نے جس طرح انہوں نے جب انٹروگیشن کیا, جب بتایا کہ اس کا گلا دبایا, میں تو جب یہ بات کر رہے تھے تو میری جو دماغی جو میری کیفیت ہے میری وہیں پہ گھوم رہی تھی. وہ کس ٹائم, وہ وقت, وہ لمحہ کیسا ہوگا جب اس نے دبایا ہوگا, تکلیف دی ہوگی اس بچی کو, وہ معصوم ننھی فرشتہ ظالم. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کی ماں کا کیا حال ہوگا, باپ کا کیا حال ہوگا. میں ہمیشہ ایک بات آپ لوگوں کو اپنے پروگرامس میں میسج ضرور دیتا ہوں, خدا را اپنے بچوں پہ گہری نظر رکھیں, مت بھیجیں ان کو گھروں سے باہر. یہ وقت وہ نہیں ہے جو ماضی میں ہوا کرتا تھا جب ہم پلے بڑے, جب اس ٹائم کا ماحول اتنا اچھا تھا. اب جس سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں, جس سینیریو سے ہم لوگ گزر رہے ہیں, لوگ نہیں سوچتے, نہیں سمجھتے. میں تو ایسے لوگوں کو کہتا ہوں, ایسے لوگوں کو جینے کا حق ہی نہیں ہے. ایسے لوگوں کو تو فوراً پھانسی دینی چاہیے. فاروق صاحب, آپ یقین کریں, آپ جب بتا رہے تھے نا, میں جذبات, میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ اندر سے کتنا میں ٹوٹا ہوا. جب میں ایسے ناظرین پروگرامز کرتا ہوں, آپ یقین مانیں کہ مجھ سے نہیں کیا جاتا, کیونکہ جہاں پہ بیٹی کا نام آتا ہے نا, جہاں پہ بیٹی لفظ آتا ہے, بیٹی تو رحمت ہوتی ہے, تو وہیں پہ آ کے نا ہر انسان جو کیمرے کے اس پر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, لاکھوں کروڑوں لوگ, آپ بھی صاحب اولاد ہیں, بیٹیوں والے, تو شاید آپ لوگ بھی اس ٹائم ایک دم سے کہتے ہیں نا, ایک دم سے جھٹکا لگتا ہے جسم میں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ہم رہتے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, آپ یہ سوچیں ہمارے پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے یہ. فاروق صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ چلیں آپ نے اس کو پکڑ لیا, اس کے بعد اس کو مجھے یہ بتائیں, یہ جو معاملات بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں, تھوڑا سا ظاہر ہے اس چیپٹر میں جب ہم بات کر رہے ہیں, کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ مطلب یہ جو ہمارا جو یہ ہے نا معاشرہ کہہ لیں, یہ تو کچھ یہ نفسیاتی لوگ ہیں, ان کا مائنڈ میں پتہ نہیں کیا چیز ہے. وہ ایک بچی ہے معصوم. سب سے پہلی بات تو ماں باپ کو میسیجز دوں گا کہ اپنے بچے کو خود کیئر کریں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ خود ان کو لک آفٹر کریں, آپ خود اسکول چھوڑنے کے لیے جائیں, چیز لا کے بچوں کے ساتھ خود جائیں, نہیں تو کسی بھائی کے ساتھ بھیجیں جو سمجھدار ہے. بچہ ضد کرتا ہے نہیں میں جاؤں گا, میں خود لینی ہے, میں جو بھی کرتا ہے, ہمارے بھی بچے, تو خود ان بچوں کو دیکھیں. دوسرا, ہمارا معاشرہ جہالت کی طرف چلا گیا. اب وہ معصوم بچی ہے 6 سال, اس کی کیا عمر ہے. جب سے ایفر کٹی تھی نا, آپ بلیو کریں, میں ڈرائیو کر رہا تھا, اس بچی کا میں نے اپنی ڈرائیو کے دوران کٹ گئی ہے, میں اپنے گھر جا رہا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں کل میں قسم, میں نے اس کے والد کو فون کیا تھا, آپ پوچھ لیجیے گا. میں نے بولا یار زیادتی ہوگی, مطلب دیکھو میری بیٹی ہے نا, میری بھی بیٹی ہے, میں اپنی بیٹی گھر جا رہا ہوں, تبھی اس کا ذہن میں میرے, مجھے نیند نہیں آئی اس رات کو, پوری رات نیند نہیں آئی. اور میں آ کے صبح 8 بجے میں نے اپنی ساتھ افسر کو لیا, تو اس کیمرہ ڈھونڈا تھا کہ یار اس کیمرہ دیکھو جی, اس بندے کو پکڑنا ہے. ظاہر اس آبادی میں کیمرہ نہیں تھے, میں نے مین روڈ کے کیمرے دیکھے, اس میں بھی وہ نہیں آیا. بس ظاہر وہ روڈ پہ نکلے ہی نہیں نا, نہ وہ بچی روڈ پہ نکلی, ورنہ روڈز پہ ہمارے صحیح کہہ رہے ہیں آپ, آبادی کیمرہ سے وہاں پہ اندر آبادی کے اندر نہیں تھے. تو معاشرہ ہمارا جہالت کی طرف چلا گیا. یہ جاہل لوگ ہیں بالکل, انہیں یہ نہیں. اس کی بھی ابھی شادی ہوئی ہے, شادی شدہ ہے. اس کے کتنے بچے ہیں؟ اس کے بچے نہیں ہیں. اچھا, مجھے ناظرین ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہم لوگ واپس دور جہالت میں جا رہے ہیں. دور جہالت میں تو سنا تھا ہم نے, ایسا عورت کو جو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا, اور جو معاملات ہوا کرتے تھے اسی طرح ہوا کرتا تھا جو آج 21ویں صدی میں ہو رہا ہے. لیکن میں بس یہی کہوں گا کہ ان واقعات کو روکنے کے لیے نا آپ کو اور ہمیں مل کر اہم اقدامات کرنے ہوں گے. جس طرح میں نے پہلے کہا, اپنے بچوں پہ گہری نظر رکھیں. یہ وہ دور نہیں ہے, یہ وہ وقت نہیں ہے. بعد میں ہم پچھتاتے ہیں جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے, پھر کیا فائدہ, بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اب اعلیٰ عدلیہ جو ہماری ہے, میں ان سے درخواست کرتا ہوں, نہ صرف میں بلکہ پورا پاکستان درخواست کرتا ہے, ان کے گھر والوں کو انصاف ملے. شاید اس بچی کی روح کو ٹھنڈک اس وقت ملے گی جب اس شخص کو سولی پر لٹکایا جائے گا, اور سولی پر بیچ چوراہے پہ لٹکایا جائے, اسی چوراہے پہ جہاں پہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی, اسی چوراہے پہ, تاکہ لوگ دیکھیں, پورا پاکستان دیکھے, اس کے محلے والے دیکھیں, اس کے آس پاس کے لوگ دیکھیں, لوگ کانپیں. ایک بار ایسا ہو گیا نا, خدا کی قسم ایک بار ہو گیا, میں شیورٹی سے کہہ سکتا ہوں شاید دوبارہ کوئی نہ سوچے ایسا کرتے ہوئے بھی, کانپے گا کرتے ہوئے بھی. فاروق صاحب میرے خیال سے چلتے ہیں اس بچی کے گھر پہ, افسوس بھی کرتے ہیں وہاں پہ, فاتحہ بھی کریں گے, تھوڑا
ہوتا ہے نا تھوڑا ٹائم اسپینڈ میں بھی کرنا چاہ رہا ہوں اس کے ماں باپ کے ساتھ, پوچھنا چاہ رہا ہوں. ظاہر ہے ہم تو ان کی آواز بنیں گے تاکہ وہ آواز جو ہمارے جو کیمرے کے اس پر جو ہمارے اس ایوانوں میں بیٹھے ہوئے جو ہمارے اسپیشلی ہمارے چیف جسٹس پاکستان جو بڑے میں کہوں گا قابل احترام ہے ہمارے لیے, میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی وہ ضرور نوٹس لیں گے اس پہ. فاروق صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی اس کے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ بہت برا حال ہوگا. بہت بالکل, اس گھر والوں کے بیچارے صدمے سے نہیں نکل رہے ہیں, اور بیچارہ مزدور ٹیکسی ڈرائیور اس کا والد, غریب لوگ. اور کتنے بچے ان کے؟ اس کے 5 بیٹی ہیں. اچھا 5 بیٹی ہیں. بیٹی ہیں اس کی, جو بخور اس نے مجھے شاید زیادہ ہم نے اسے ڈیپلی اس لیے نہیں پوچھا کہ وہ بیچارہ صدمے میں تھا, تو ہم کیا اس بیچارے سے پوچھے کتنے بچے, کتنے 5 ہو یا 1 ہو, ہر بچے کا الگ پیار ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ. پیار ہوتا ہے, بالکل صحیح بات ہے. تو غریب لوگ ہیں, ان صدمے سے ٹوٹے ہوئے ہیں. اب اچھا رپورٹ کروانے یہاں پہ کون آیا تھا؟ اس کے والد صاحب. اچھا والد صاحب آئے تھے, اوکے. ان کی مدعیت میں ہم نے ایفر کی تھی, آن دا اسپاٹ کر دی تھی. پھر اس کا حالانکہ خود کے والد صاحب کہنے لگے یار میرے کو 1 دن کا ٹائم دے دو, میں لاؤڈ اسپیکر وغیرہ پہ میں اعلانات کر رہا ہوں, وہ آپ کرتے رہیں, لیکن پلیز آئی ریکویسٹ فار یو پلیز, ہم کیونکہ ہمارے افسران کا سختی سے آرڈر ہے اور ہمارے افسران والا کی ہدایت بھی ہے کہ جو بھی آئے آپ فردر ایف آئی آر کاٹیں. تو ہم نے اسے فردر ایف آئی آر کاٹی تاکہ یہ ہمارے بنے گا. یہ تو ایف آئی آر ہے, فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, کیونکہ آج کل لوگ ایف آئی آر سے ڈرتے بھی ہیں. تو آپ ایف آئی آر کٹوانے سے نہ ڈریں, آپ ایف آئی آر کٹوائیں, یہ آپ کی چیز ہے, ہم آپ ہی کے لیے بیٹھے. آپ ہم سے تعاون نہیں کریں گے تو ہم کیسے آگے چل پائیں گے؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اس کے والد صاحب کو پھر میں نے ان کو گائیڈ لائن دی, تو بیچارے نے اسی ٹائم پہ ریفر کٹوائی. پھر نیکسٹ ڈے ہم نہیں. یہاں پر میں آپ کے جذبات جو احساسات تھے آپ کے, ابھی آپ نے جس طرح بیان کی کیمرے کے سامنے, میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو کہ جس ڈیڈیکیشن کے آپ نے کہا مجھے نیند نہیں آ رہی تھی, چین نہیں آ رہا تھا, اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی پولیس کو, کیونکہ ماضی میں جب اس طرح کے واقعات ہوئے اس میں کامیابی بڑی مشکل سے ملتی تھی, ملی ہے نو ڈاؤٹ ملی ہے, لیکن مشکل سے ملی. لیکن یہاں پر تو چند ہی گھنٹوں میں اس شخص کو پکڑ لیا, اور بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ اس کو پکڑ تو لیا انہوں نے, پکڑ کے ظاہر دے دیے, وہاں پہ عدلیہ کے حوالے کر دیا. اب ان کا کام بنتا ہے کہ اس کو فوراً سزا آج کہ اس کو مارنے کے بعد اس کی زیادتی کی اس وحشی درندے نے, اس ناسور نے, اس بغیرت انسان نے, اس کو ذرا سا بھی خیال نہیں آیا کہ کاش اس کے ہاتھ اس ٹائم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کٹ جاتے, شاید اس کو نہ مارتا, شاید یہ خود ہی اس ٹائم اللہ کے حوالے چلے جاتا. فاروق صاحب چلتے ہیں میرے خیال سے اس بچی کے گھر پہ, اور وہاں چل کے ان سے بات کرتے ہیں. تو ناظرین ابھی جا رہے ہیں فاروق صاحب کے ساتھ اس بچی کے گھر پہ, وہاں سے ہم دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے, وہاں کے آپ کو دکھائیں گے کس طریقے سے وہ بیچارے, وہ ظاہر ہے ابھی اس ٹائم تو مرے ہوں گے بالکل, ہم جا کے فاتحہ بھی کریں گے, ان سے ان کی آواز بھی بنیں گے. آپ لوگ رہیے ہمارے ساتھ, FR7 جاری ہے. ناظرین ہم اس بچی کے گھر یہاں پہ آ گئے ہیں, اور دیکھ رہے ہیں بڑا دشوار راستے ہیں, پوری روڈز یہاں کی ٹوٹی ہوئی ہیں, اور اسی لیے گاڑی بھی پیچھے پارک کی ہے تاکہ یہاں پہ پیدل چلنے کا راستہ ہے, گاڑی یہاں سے آگے جا نہیں سکتی. فاروق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ, ابھی اس بچی کے گھر سے میں آپ کو دوبارہ جوائن کروں گا. آپ لوگ رہیے میرے ساتھ, FR7 جاری ہے. بیٹی پیاری فریہ اس کے گھر کے باہر موجود ہے. آئیے ابھی اندر جا رہا ہوں, کافی لوگ یہاں پہ موجود ہیں کیونکہ لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے, افسوس کے لیے لوگ آ رہے ہیں. آئیے, بڑا مشکل کام ہے, وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے ایسے وحشی درندے کے لیے جس نے جس طریقے سے یہ جو کارروائی کی ہے نا, کیفے کردار تک پہنچانا ایسے بندے کو بہت ضروری ہے. آئیے ابھی اندر سے آپ کو میں جوائن کرتا ہوں, FR7 جاری ہے. ناظرین اس وقت میں اور میرے ساتھ ہیڈ مونر صاحب راؤ محمد فاروق صاحب یہاں پہ موجود ہیں, فریہ کے گھر پہ موجود ہیں. فریہ تو یہاں پر نہیں ہے, لیکن obvious سی بات ہے وہ بچی لازمی آج بھی وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے انصاف چاہیے. فریہ کا جو مطلب ہے نا وہ ہے پری. آپ یہ سوچیں پری, لوگ اپنی اکثر بچیوں کو کہا کرتے ہیں تو میری پری ہے, اور واقعی ہر بیٹی اپنے باپ کی پری ہوتی ہے, اور وہ باپ میرے ساتھ موجود ہے یہاں پر, یعنی کہ پری کے والد صاحب, یعنی کہ فریہ کے والد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آج بھی وہ انصاف کے منتظر ہیں. ان کی خاموشی ذرا فوکس کر کے دکھائیں, ان کی خاموشی جس طریقے سے بھی میں ان سے ملا ہوں, آپ یقین مانیں میرے پاس الفاظ نہیں ہے. کس بے دردی کے ساتھ
اس شخص نے یہ کاروائی کی. میں کہتا ہوں ان کے گھر کے سامنے سولی پہ لٹکایا جائے اس شخص کو. میں جب اس طرح کے پروگرامز کرتا ہوں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جس طرح اس بچی کو جو زینب تھی قصور میں عمران کو پھانسی دی تھی, لیکن کاش اس کو سریعام پھانسی دیتے نا اس قاتل عمران کو, تو شاید یہ معاملہ وہیں تھم جاتا. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ ایسا ہو نہیں رہا. سعودی عرب کی مثال لے لیں, وہ بھی اسلامک کنٹری ہے, وہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے کیا حال کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ. جب تک سخت اقدامات نہیں ہوں گے نا, سخت اقدام میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں, سریعام پھانسی کی بات کر رہا ہوں میں, یہ معاملات نہیں رکیں گے. میں کب تک اس طرح کی آواز اٹھاتا رہوں گا, کبھی کراچی کے کسی علاقے میں موجود ہوتا ہوں, کبھی کسی علاقے میں موجود ہوتا ہوں. جب بھی میں اس قسم کا پروگرام کرتا ہوں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں پروگرام کے بعد, یا اللہ بس بہت ہو گئی, ہم میں برداشت کی طاقت نہیں ہے, ہم نہیں برداشت کر سکتے اپنی مزید بچیوں کو اس طریقے سے تڑپتا سسکتا دیکھنا. اب یہ جو ایک نئی چیز میں نے جو دیکھی, جو آج مجھے بتائی فاروق صاحب نے, اس کے ساتھ جو اس نے ظلم کیا, میں یہاں پر تو نہیں دہراؤں گا, میں مزید زخموں پہ نمک نہیں چھڑکوں گا, لیکن میری یہ خواہش ہے کہ اس شخص کو سریعام پھانسی دی جائے. نہ صرف میری خواہش ہے بلکہ پورے کراچی کی عوام کی خواہش ہے, بلکہ پورے پاکستان کی عوام کی خواہش ہے. اس کو بیچ چوراہے پہ لا کے عبرت کا نشانہ بنایا جائے اور لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو, لوگ کانپیں, پتہ تو چلے کہ ہم لوگ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں. بتائیں تو صحیح یہاں پہ عورت کی کتنی عزت کی جاتی ہے. کب ایسا ہوگا؟ دور جہالت کیا واپس آ رہا ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے واپس آ رہے ہیں؟ لگ تو ایسے ہی رہے واپس آ رہے ہیں. یہاں بیٹیوں کی بات کر رہے ہیں, ہمارے بچے ہمارے بیٹے محفوظ نہیں. یہاں پر کچھ ایسے بھی پروگرامز ہم نے کیے. کاش میں یہی کہوں گا آج جس طرح ہم اپنی بچی کی آواز یہاں پہ اٹھا رہے ہیں اس کو انصاف ملے, اس کے بعد یہ معاملہ تھم سا جائے. مت ہمیں ایسا پروگرام کرنا پڑے. ہم خوشی سے نہیں کرتے. جب بھی ایسے پروگرام ہوتے ہیں میں اور میرا پروڈیوسر, میری ٹیم, سب کی آنکھیں نم ہوتی ہیں جب پتہ چلتا ہے آج اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے. آئیے یہاں پہ فریہ کے والد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ظاہر ہے جو ہو گیا وہ تو کبھی نہیں بھول سکتے. ہم تو ابھی آئے یہاں پہ آواز اٹھائیں گے, ہم تو چلے جائیں گے, اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے. لیکن یہ جو والد صاحب یہاں پہ موجود ہے نا, جہاں وہ بیٹھتی تھی, جہاں وہ کھاتی تھی بیٹھ کر, جہاں وہ سوتی تھی, جہاں وہ تنگ کرتی تھی بیٹھ کر باپ کو, جہاں باپ سے پیسے مانگا کرتی تھی, کیا وہ باپ بھول پائے گا؟ کیا ماں جب اس کو ڈانٹتی تھی, کیا ماں کو وہ ڈانٹ اس کی جس طرح اس کو ڈانٹتی تھی وہ وقت اس کو ماں وہ تو نہیں بھلا پائے گی؟ اس کو اپنے ہاتھوں سے جب ماں کھانا کھلاتی ہوگی کیا وہ بھلا پائے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب زندگی بھر کا یہ زخم بن گیا ان دونوں میاں بیوی کا. لیکن شاید اگر اس کو پھانسی سریعام دے دی جائے نا اور ان لوگوں کے سامنے دے دی جائے, اس وقت بھی ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا, لیکن تھوڑا سا اطمینان ہو جائے گا. ہاں وہاں سے فریہ کہے گی کہ آپ لوگوں نے انصاف مجھے تو دے دیا. وہ دیکھ تو رہی ہے نا وہ بچی, ننھی کلی بچی, کیا ہوتی چھوٹی سی بچی, ننھی فرشتہ. السلام علیکم. السلام. جناب میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں, بس کیا کہیں. ہم لوگ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید کل ایسے معاملات رک جائیں گے, یہ ایسی وحشی درندے ویسی یہ مر جائیں گے, یہ ختم ہو جائیں گے. جب تک سزا نہیں ہوگی نا تو تب تک یہ معاملات نہیں تھمیں گے. مجھے یہ بتائیں پہلے فریہ کہاں گئی تھی, چیز لینے گئی تھی, اسکول جا رہی تھی, کہاں سے اس شخص نے اس کو جو ہے وہ لالچ دی گھر لے جانے کی اپنے؟ یہ صبح 8:30 بجے یہ گھر سے نکلی, والدہ سے 10 روپے لیا اور یہ سامنے گلی کے اندر دکان ہے, وہاں سے اپنے لیے جو ہے نا کوئی بسکٹ جو بھی روز مرہ وہ لیتا تھا وہ لے کے آ رہا تھا. اور یہ جو درندہ تھا اس نے اس کو جو ہے نا بولا میرے لیے جا کے اس دکان سے جو ہے نا چگم لے کے آؤ. تو چھوٹی بچی تھی, وہ جا کے اس کے لیے چگم لے گیا. تو جیسے اس نے دروازہ اس کو چگم واپس اس کو دے رہا تھا درندے کو, تو اس نے بچی کو اندر کر دیا. بچی کو جب اندر کیا تو اس کے بعد تقریباً 10 منٹ کے بعد والدہ نے بولا جی بھائی جاؤ, بہن آپ کے گھر نہیں ہے. جب چھوٹا بیٹا ہے میرا وہ نکلا پیچھے. جب وہ نکلا تو دکان والا سے پوچھا کہ میری بہن یہاں آئے ہوئی یا نہیں. دکان والا نے بولا بہن تو تمہاری آئی ہوئی, مگر یہاں سے تو سامان لے کے چلے گئے. پیچھے پھر دوسری گلی میں بھائی کا گھر ہے, بھائی کے پیچھے گئے, وہ گھر پہ ادھر دیکھا ادھر بھی نہیں تھی. پھر گھر والا خود تلاش کرے. 10 بجے مجھے اطلاع ملا. 10 بجے جب میں آیا تو یہ گلیوں میں تلاش کر رہے تھے, نہیں ملا.
फिर ये हमारा इलाके का काउंसलर साहब है, इसको हमने फ़ोन किया जावेद लाला को, इस तरह का बच्ची गैब है। तो इसने मुझे बोला कि आप थाने चला जाओ। मैं थाने गया, पहले यूनिवर्सिटी कटवाया, यूनिवर्सिटी कटवाने के बाद फिर मैं घर आया, ये गलियों में ढूंढ रहा था, मगर मेरी बेटी का कोई पता नहीं था। ये जो चारों तरफ गुलशन नदी तक ये एरिया पूरा 3 दिन तक हम जो है ना ऐसा पागलों की तरह फिर रहा था, मगर मेरी बेटी नहीं मिला। फिर इस तरह हुआ कि उस बुध वाला दिन शाम को 5 बजे हमें ये इत्तला मिला कि नदी के पास जो है ना लाश पड़ा हुआ है। हम जब वहाँ पहुँचे तो ये बोरे में एक खंदक था, उस खंदक के साथ रखी हुई थी, और दूसरी मेरे साथ मेरा दोस्त था, उसने जब लाश को उठाया मेरे को पीछे आगे नहीं छोड़ रहा था। मैंने बोला मुझे छोड़ो, मेरी बेटी है। और जैसे ही बोरे का मैंने वो खोला तो मेरी बेटी थी। उसको बहुत बुरी तरीके से उस जालिम ने जो है ना उसको क़त्ल करवाया। हाथ पाँव उसके बंधे हुए थे और पाँव भी उसके बंधे हुए थे। हाय हाय हाय। और मैं अपने हाथ से जो अपनी बच्ची को घर लेके आऊँ, तो फिर भाई लोगों ने जो है ना मेरे को अपनी बच्ची के पास नहीं छोड़ा। तो ये वाक़यात हुआ। फिर पोस्टमार्टम के लिए जो है ना भाई लोग जो है ना पहले थाने वाला है, थाने वाले जब आया, थाने का जो SHO है उसने हमारे साथ बड़ी जो है ना सपोर्ट किया। हम जितना भी उसकी शुक्रिया अदा करें कम है। और फिर उसके अलावा जो है ना सोशल मीडिया, आप लोगों का जो तवस्सुल है, आप लोगों का भी जितना शुक्रिया अदा करें वो कम है, क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूँ। एक गरीब आदमी का आवाज़ जो है ना ऊपर जब चीज़ यहाँ तक पहुँच गया तो मैं सब मीडिया वाले का और जो सोशल मीडिया वाले इनका भी शुक्रगुजार हूँ। फिर हमारे तो बच्ची चला गया, मगर मैं वक्त हुकूमत से ये अपील कर रहा हूँ, मेरी बच्ची तो चला गया, कल के लिए मेरी परिया जैसे बेटी किसी और जालिम का दरिंदा जो है ना किसी और का बेटी ऐसा नहीं बने। मेरी बेटी तो आज जो है ना सोशल मीडिया का चैनलों का ज़ैनब बना हुआ है, तो किसी और की जो है ना इस तरह का नहीं हो। मैं वक्त हुकूमत से, सन गवर्नमेंट से, वफाक हुकूमत से, शहबाज शरीफ से, इनसे मेरी ये अपील है कि जितने तब सज़ा का सरेआम इसको फांसी हो जाए। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे और 7 बेटियाँ थे। एक तो अल्लाह को प्यारे हो गए और 6 बच्चे रह चुके हैं। अच्छा, ये फरिया कौन से नंबर पे थी? ये जो आखिर वाली बच्ची है मेरी, उसकी जो है ना दूसरे नंबर पे थी। अच्छा, अब सही, आखिर से दूसरे मतलब सेकंड लास्ट नंबर पे थी। तो थोड़ी सी बात फरिया की भी करेंगे। देखें, आज हमारे यहाँ पे अभी फातिहा भी करेंगे। फरिया कैसी थी आपके साथ? ज़ाहिर है 6 साल की बच्ची थी, बड़ी अटैचमेंट होगी आपकी उस बेटी के साथ और बेटी की बाप के साथ। और नाज़रीन, बात पता क्या है, जो बेटियाँ होती हैं ना, एक तो रहमत तो हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि वो वालिद के साथ ना ज़्यादा अटैच्ड होती हैं। बेशक वो बच्ची अमीर की हो या गरीब की हो, लेकिन वो कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि वो बच्ची ऑटोमेटिकली बाप के साथ ज़्यादा वो उसका रुझान होता है, माँ का बेटों के साथ होता है। ये देखा गया है। और हमने तो जब से आँख खोली हम तो यही देख रहे हैं, अपने घरों में भी हमने यही देखा कि जो हमारी बहनें वो बाप की ज़्यादा लाडली होती हैं और माँ के हम होते हैं लाडले। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे हिसाब है। तो मुझे ये बताएं फरिया के बारे में। आज नाम इतना खूबसूरत, जिस तरह मैंने कहा, इसका मतलब परी, और इतना खूबसूरत नाम। मुझे ये बताएं पहले कि फरिया आपके साथ जब आप घर आते थे अपने काम से, तो किस चीज़ की डिमांड करती थी? मुझे ये चीज़ चाहिए, फला चीज़ चाहिए, तो उसको क्या पसंद था खाने में? फरिया जो था एक सीधी सादी बच्ची थी, बोली। अच्छा। बॉडी से जो था वो सेहतमंद था। जो सबसे छोटी बेटी है मेरी, वो उसको जो दूसरे नंबर पे ये था, मगर वो छोटी जो है ना, वो जब उसको मारता था वो किसी को आवाज़ नहीं, रोता था वो। इस दरिंदे ने जब शिकार किया उसकी मासूमियत की वजह से, क्योंकि वो डरपोक बहुत थी, बॉडी से तो जान अच्छी थी उसकी, मगर वो डरपोक थी। जब मैं शाम को आता था तो वो मेरे को प्यार से जो है ना बाबा बोलता था। अब मैं यकीन करो मेरे आंखों से जो है ना वो आंसू ख़त्म हो गया, आंसू ख़त्म हो गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जब दरवाजे पे मैं पहुंचता था ना, मैं गाड़ी का हॉर्न जब वो मारता तो दरवाजे पे पहले वो मेरे को खड़ा, मेरा पापा आ गया, मेरा पापा आ गया। जब सुबह मैं ड्यूटी पे निकलता तो वो मेरे लिए दरवाजे पे खड़ी होती थी। जब मैं उसको 10 का नोट दे के मैंने बोला घर वापस चले जाओ, तो मेरी बेटी खुश हो जाता। आज मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी उस दरिंदे का जो है ना शिकार बन गया, और उसने बहुत बेदर्दी से जो है ना मेरी बेटी का जो है ना वो करवाया, क़त्ल करवाया। नाज़रीन, देख सकते हैं आप इस बाप की तड़प। मुझे याद है कि जब कसूर में वाक़या हुआ ज़ैनब का, तो मैंने बड़ी आवाज़ उठाई। मैं एक और निजी टीवी चैनल पे मैं काम करता था। मुझे याद है एक कराची के एक बड़ा मशहूर स्कूल है, उसके ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम कर रहा था। उसमें काफ़ी बच्चे मौजूद थे और उसमें
میں خود بڑی مشکل سے میں نے وہ پروگرام کیا میں نے, لیکن چند دن کے بعد جب وہ پروگرام کیا, چند دن کے بعد مجھے آج بھی وہ یاد ہے, وہ لمحہ وہ وقت یاد آ گیا یہاں پر آ کر کہ اس کو سزا سنا دی گئی. تو اس وقت لگا کہ اس وقت میں نے اپنے صحافتی فرائض سر انجام دے دیے. لیکن آپ یقین کریں کہ یہ جو درندے ہیں نا, جب تک ان کو سخت سزا نہیں دی جائے گی نا, یہ اسی طرح گھومتے رہیں گے. اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے اس باپ کی, اس کی میں باپ کی جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں. میں وہ ابھی بھی یہی کہہ رہا ہے باپ کہ اس کو سولی پہ لٹکائیں تاکہ جو اور کسی فریہ کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے. اس کو اور بیٹیوں کی فکر پڑ گئی. یہ ہوتا ہے سچا انسان. اس کا مطلب ہے یہ شخص اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا. بس میں یہی کہوں گا کہ اب ایسا وقت آ گیا ہے, آپ لوگوں کو اور جو اسکول میں بچے جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کو چاہیے بچوں کو ٹریننگ دیں, بچوں کو بتائیں. میں نے اس پروگرام میں, مجھے آج بھی یاد ہے, ایک سائیکالوجسٹ کو میں لے کر گیا تھا, اس نے بچوں کو بتایا تھا واٹ از گڈ ٹچ, واٹ از بیڈ ٹچ. اگر کوئی آپ کو چھیڑے آپ نے کیا کرنا ہے. کونسلر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے سامنے آپ معزز شہری ہیں, میں دیکھ رہا ہوں آپ بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی صاحب اولاد ہیں ماشاءاللہ, کیا کہنا چاہیں گے ایسے وحشی درندے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ہوس بجھانے کے لیے, ان کو نہیں سمجھ میں آتی کہ سامنے کون لیٹا ہوا ہے, بے شک وہ جانور ہی کیوں نہ ہو. کچھ لوگ تو ایسے جانور کو بھی نہیں چھوڑتے. تو یہ تو ہماری بچی, ہماری وہ جاندار بچی, وہ معصوم بچی جس نے اس لمحے کچھ نہیں بولا, اس لمحے اس نے آواز نہیں نکالی, کاش اس کے وہاں پہ ہاتھ کٹ گیا تو اس شخص کے, جس شخص نے ہماری بچی کو مارنے کے بعد زیادتی کی. کیا کہیں گے کاؤنسلر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ میڈیا والوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ یہاں پہ آئے, ایک غریب کی آواز اٹھائی. اور بات بڑی یہ ہے کہ آج کل کے وقت میں جو یہ ظلم ہوا, اس ظلم ناقابل قبول ہے. وہ چھوٹی سی معصوم 5.5-6 سال کی بچی جس کے اس کے ساتھ درندگی کے ساتھ اس کے ساتھ زیادتی کی اس نے, اس کو بعد پھر اس کے ساتھ یعنی جو اس کو مارا, پھر اس کو نالے کے اندر, گندے نالے کے اندر وہ بھی پھینک دیا. یعنی قتل کبھی چھپتا نہیں ہے. ایسے ہی ایسے اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو بارش لگے گی تو وہ بھی بتا دیے کہ ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. تو بس ایک جو شخص تھا جس کو اس نے بولا کہ یہ اسپیئر پارٹ کا سامان ہے آؤ پھینکتے ہیں, تو ساتھ وہ لے کے گیا. اس شخص نے پھر بتایا کہ میرا نام نہیں بتانا. اس بندے نے تیسرے دن کے بعد, اچھا بھلے اس کو پتہ اسی ٹائم پہ چل گیا, اچھا, اس نے بتایا نہیں. تو یہ کہ وہ بھی ساتھ میں ملوث پورا پایا گیا کہ بھائی تو پہلے دن سے بتاتا, اس کی لاش نہیں ہوتی, کہ یہاں تک کہ لگتا ہے کہ اس کے جسم پہ تیزاب بھی ڈالا گیا. اچھا, بچی کے تیزاب پھینکا گیا, تیزاب پھینکا گیا. تو اس کا یعنی ایسا بدن پگھلا ہوا تھا. تو اس کے بعد جو پھر بھائی کو تیسرے دن جب پتہ چلا تو پھر اس کو لڑکے کو بولا کہاں پہ پھینکا ہے, تو اس نے جا کر جگہ بتائی. وہاں سے پھر یہ والد گیا اس کے ساتھ. جب جیسا دیکھا تو بوری کھولی تو بیچ میں اس کی بچی, اس کی حالات بالکل لاش کی یعنی بگڑی تو بہت خراب ہو چکی تھی. پھر آیا, مجھے کال کی, میں فوری پہنچا. پھر فاروق صاحب ہیں ہمارے ایڈملر ماشاء اللہ, یعنی ایسے نوجوان ہمارے اور پولیس افسران اگر موجود ہوں گے ہمارے تھانے میں تو انشاءاللہ جو درندے ہیں ایسے ظالم کو جلد سے جلد گرفتار کرنے میں ان نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. یہ جہاں سے ان کو خبر پہنچی ہے تو نکلیں. ایسا جو فاض صاحب ہے اور ایڈملر ہمارے اور سائیں والے سارے نکلیں, بھاگا دوڑی میں بھاگ رہے. 5-6 گھنٹے کے اندر یا 4 گھنٹے کے اندر ان نے اس کو اریسٹ کیا ہے. اور پھر ہم اچھا میڈیکل رپورٹ کب آئی؟ میڈیکل رپورٹ اچھا ابھی نہیں آئی. اچھا لیکن تصدیق اس میں ہو گئی ہے. اس میں اسی ٹائم ڈاکٹر نے 2 ڈاکٹر تھے, انہوں نے بتا دیا تھا کہ بچی کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے اور زیادتی کر اس کو مارا گیا. جو بھی اس کے آزاد توڑے گئے ہیں یا کیا ہے انہوں نے سب بتایا. تیزاب بھی پھینکا گیا, تیزاب بھی پھینکا گیا جو بھی بدن میں. ہاں تو انہوں نے ساری چیزیں بتائی. تو ڈی این اے اس کا ابھی کروانے کے لیے بھیجا ہوا ہے. ابھی ہو سکتا ہے کل پرسوں تک وہ بھی پہنچ جائے. تو ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. اس انسان کو اگر انصاف نہیں ملے گا تو سمجھو کہ ہر بچے والے کو پھر ایسے ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہیں گی. ان نے اپنا ایک کردار ادا کر دیا. پولیس کا کام ہے آگے دے دینا. ابھی کورٹوں کے ہمارے ججوں کو بھی چاہیے, یہ ہمارے اسلامی ملک ہے, اگر غیر ملک بھی ہو تو اس میں بھی ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. اور کبھی ایسے شخص کی معافی ہے ہی نہیں ہے. وہ لوگ نہیں چھوڑتے ہیں. تو ہمارا الحمدللہ مسلمان ملک ہے, ہمیں چاہیے کہ ایسے درندوں کو سریعام لٹکایا جائے. یس بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ. اور شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے, یہ ہم اپنا صحافتی اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ہماری بھی بیٹی تھی, وہ ظاہر ہے اس شہر کی بیٹی تھی, شہر کراچی کی, پاکستان کی بیٹی تھی. آپ کے سامنے آپ نے سن لیا ناظرین کہ, اور کیمرے کے اس پر میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کلپ کوئی ان تک پہنچائے جو اس شخص کو سزا دے. آپ کے سامنے کیا کہا, مجھے تو حیرت ہو رہی ہے وہ یہ شخص کون ہے یہ شخص. مطلب
میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے, ہمارے ہاتھ بندے میں, نہیں تو یقین کریں غصہ بھرا ہوا ہے, نہ صرف مجھ میں, جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں سب میں بھرا ہوا ہے. اس میں تیزاب پھینکا, اس سے کیسوں میں پہلے بھی پکڑا گیا. اچھا 2 کیسے پہلے بھی پکڑے گئے؟ یہ ایک دفعہ پہلے پکڑا گیا, پیچھے جھاڑیاں, ادھر ایک بندہ جو چرس یا ایرونچی تھا بیٹھا ہوا تھا, وہ جھاڑی میں چھپ کر پی رہا تھا. اس نے ایک بچی کو رکشے میں لے کے گیا, وہاں پہ جب بچی کو اتارا تو اس کے جو کپڑے جب اتار رہا تھا تو اس نے دیکھ لیا, اس نے آ کے اس کو پکڑا اور پھر لے کے آئے, پھر ادھر اس کو بڑا مارا کوٹا. جس کی بچی تھی پھر اس کو ہم نے بولا بھی کہ بھائی اس پہ ایف آئی آر کراؤ, اس کو بند کراؤ. تو وہ بھی پٹھان تھا, اس کے بچے, اس نے بولا یار ہمارے خاندان میں ہماری بےزتی ہو جائے گی, میں تھانے نہیں جاتا ہوں. اس نے چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد ایک دوسری ہمارا سندھی ایک بھائی تھے, ان کے بچی کے ساتھ اس نے ایسے کر رہا تھا. ان کے پڑوس میں پکڑا, جیسا پڑوس بچی کے اچانک منہ سے آوازیں چیخیں نکلی تو اس کی والدہ آئی, اس نے اپنی بچی کی آواز, والدہ ہے, بچہ باہر پڑوس میں کھیلتا ہے, اس کی آواز آتی ہے تو والدہ بولتی ہے کہ میرے بچے کو کیا ہو گیا. وہ بچی کی آواز کوئی پہچان گئی. اچھا لالا یہ شادی شدہ بھی ہے؟ یہ شادی شدہ کہہ رہا, میں شادی شدہ میں. جب شادی شدہ ہے. جب ماں نے بچی کو اس کو آواز سنی تو بچی نے بولا یہ تو میری بچی کی آواز ہے. وہ بھاگتی آئی ادھر, جب دیکھا تو یہ ہے تو اس نے شور شرابہ, دروازہ توڑا تو بچی کو نکالا. پھر اس کو پکڑ کے بند بھی کروایا, بند کروا کر پھر پتہ نہیں کیا اس کو چھوڑ دیا. میں کہتا ہوں کہ ایسے شخص کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے, یہ چھوٹے نہیں, بس اس کو مار دینا چاہیے, یہ درندہ ہے. ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ کہ وہ شادی شدہ انسان, اور مجھے آف دی کیمرہ یہ بات بتائی گئی, بیوی بڑی تہذیب والی جو اس کی بیوی ہے وہ خود خاموش سی ہو گئی, چپ سی ہو گئی جب اس کو پتہ چلا کہ اس کے شوہر کے نے یہ جو ہے وہ اقدام کی ہے. آپ یہ سوچیں, یا تو اس شخص کو بچوں کے ساتھ وہ یہی کرتا ہوگا, اس کو یہ بھی ایک نشہ ہے, یہ بھی میں کہوں گا کہ جو بچوں کا جو ہے نا, ایسے لوگوں کو نشہ لگ جاتا ہے کہ ان کو پہلے زیادتی کرتے ہیں پھر ان کو مار کر پھینک جاتے ہیں. لیکن یہاں کچھ اور ہی کیس ہے کہ اس کو پہلے مارا پھر اس کے زیادتی کی. تو اس چیز کو روکنے کے لیے نا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے سامنے سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں, ہر بندہ جو ہے, ہر بندے کی جو ہے نا آنکھ, میں بولوں گا اشکبار ہے آپ کے سامنے. ابھی والد صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں یہاں پر, وہ صرف یقین کریں, میں یقیناً کہہ سکتا ہوں, یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ابھی بات تو میں آپ لوگوں سے کر رہا ہوں, آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں سب کچھ, اور جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں یہ سب سن رہے ہیں میری بات, لیکن ان کا جو دھیان ہے نا وہ فریا کے اندر ہوگا. ابھی بھی ان کو سامنے وہ نظر آتی ہوگی, اس کا کھیلنا نظر آتا ہوگا, اس کا ضد کرنا نظر آتا ہوگا, اس کا باپ سے یا ماں سے کھانے کا جس طرح بچے کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیز کھانی ہے, بچہ رو کر ماں باپ سے پیسے مانگتا ہے, وہ چیز یاد آ رہی ہوگی. وہ چیز تو اتنے آرام سے نہیں جائے گی. اب تو ان لوگوں کو ساری زندگی کا روگ لگ گیا. یہ بے شک اور بیٹیاں ہیں, لیکن ہر بچے کا انڈیویجولی پیار ہوتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ. میرے پاس الفاظ نہیں, بس میں یہی کہوں گا چیف جسٹس پاکستان سے میں ہاتھ جوڑ کر دونوں اپنے کہہ رہا ہوں, پورے پاکستانی عوام کی جانب سے آپ کے سامنے کتنا اس کو تڑپ کر اس کو مارا ہے, اس کو تیزاب اس کے اوپر پھینکا گیا. اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں بچتا, اس شخص کے اوپر بھی تیزاب پھینکا جائے پہلے, اس کے بعد اس کو سولی پہ لٹکایا جائے. جس طریقے سے اس نے اس ننھی کلی کو, بچے تو ننھی کلی ہوتے ہیں نا, اس کو کس طریقے سے اس نے تڑپا کر مارا. اس بچی نے اپنے باپ کو بھی آواز دی ہوگی, اپنی ماں کو بھی آواز دی ہوگی, اپنے بہن بھائیوں کی بھی آواز دی ہوگی, لیکن وہاں کوئی سننے والا نہیں تھا. کاش اس شخص کے ہاتھ ٹوٹ جاتے اس ٹائم. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ محلے والے ہیں یہاں پہ, کہاں رہتے ہیں آپ یہاں پہ؟ اچھا, آپ کو کب پتہ چلی یہ بات؟ ہمیں بھی بس اسی ٹائم پتہ چلی تھی جب بھائی نے فون کیا تھا, اعظم بھائی نے ہمارے کو, کہ ہماری بچی کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا. ہم لوگ پہنچے تھے یہاں پر. پھر جس بندے نے دیکھا تھا انہوں نے ہمارے ساتھ ادھر ایک بات کی, جھوٹ ہمیں بولا کہ یار اسے پیچھے رہتا ہے بندہ, آپ چلو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا گھر. ہم لوگ اس کے گھر پہ گئے تھے, ایس ایچ او صاحب بھی تھے, پولیس کی ٹیم بھی تھی ہمارے ساتھ. ہم لوگ اس کے گھر پہ گھسے تو وہ وہاں پہ نہیں تھا, اس کے بھائی تھے اور وہ دوسرا بندہ بھی تھا. پھر ہم لوگوں نے پولیس کے حوالے کیے. پھر ہم بچی کو لے کر چلے گئے تھانے میں, وہاں سے وہ لیٹر لے کر چلے گئے پوسٹ مارٹم کے لیے. جب پوسٹ مارٹم کی تو پھر ہمارے خود ناقابل برداشت وہاں پہ کنڈیشن بچی کی دیکھی, بہت بس کچھ کہہ نہیں سکتے. اچھا, آپ کی کتنی بیٹی ہیں؟ میری ابھی اولاد آنے والا ہے بچہ. اچھا, جی. آپ کو جب پتہ چلا, آپ ایک بات بتائیں مجھے, دیکھیں ظاہر ہے آپ بھی اس شہر کے رہنے والے ہیں, شہر سٹیزن آف کراچی, سٹیزن آف پاکستان ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے آپ؟ یہ کہ آج کل جو سوشل میڈیا ہے, یا ماں باپ توجہ نہیں دیتے, یا کوئی یا ہمارے معاشرے میں یہ ناظر پھیل رہا ہے؟ سر یہ جو موبائلوں کا ہے, یہ سارا سسٹم موبائلوں کی طرف سے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ جتنی بھی موبائلوں میں بےہودگی, یہ جو حساب کتاب ہو رہا ہے, یہ سارا اسی کا نتیجہ ہے. اور ہم بس یہی اعلیٰ اداروں سے اور چیف آف سپریم کورٹ سے یہی درخواست کریں کہ اس ذلیل انسان کو جتنی ہو سکے
इबरत से इबरतनाक उसको मौत दी जाए ताकि और बच्चियों के साथ ये ज्यादती बंद हो। और ये इश्तिहारी पहले भी 6 महीने जेल काट कर आया है। अच्छा जी, उसके बाद भी ये इसी मामले में ऐसी छोटी बच्ची थी, उनके साथ क्या उनको प्रेशर दे के, वो भी गरीब लोग थे, उन्होंने फिर केस से जान छुड़ा दी। और ये अभी तीसरा वाक़या इसने इसके साथ किया है। आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये है शहरी। और अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके इनकी आंखें नम है। और वाकई नो डाउट अगर बात की जाए कि जो दिल रखता होगा ना इंसान, वो लाजमी अंदर से वो टूट रहा होगा इस टाइम वो सुनकर और देख कर कि ये हो क्या रहा है। ये लोग टूटे हुए। मेरी गुजारिश है, देर मत करें, जल्द से जल्द उसको सूली पर लटकाएं। आप लोग रहिए मेरे साथ नाज़रीन, FIR 7 जारी है। अल्लाह ने करना है, हम तो बस वसीला बने, ठीक है ना। आप लोगों को जज़ाए खैर। नहीं बिल्कुल, अल्लाह आप लोगों को जो है ना बस दुआ में याद रखिएगा हमें भी, ठीक है ना। कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बड़ी मेहरबानी, ठीक है ना, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह चले जी, ठीक है, ओके जी। नहीं बेटा। नाज़रीन, ये है वो बदकिस्मत घर जहाँ पर फरिया को मारा गया। मेरा कैमरामैन ज़रा दिखा सके, वो सामने दुकान है, वहाँ से चीज़ खरीद कर आ रही थी। उस दुकान से जब चीज़ खरीद कर आई, जब उसको दी, वो अंदर ही ले गए बच्ची को। बाकी मैं यहाँ पे फारूक साहब मौजूद है, उनसे पूछता हूँ। फारूक साहब, ये वो घर है जहाँ पे उसने बच्ची को मारा? यही वो घर है जहाँ पे उसके साथ ज्यादती की अच्छा। गई और यहीं पे उसने गला दबा के मारा। यही वो घर है, पीछे उनका घर है, उनका अपना। वो बस 10 रुपए लेकर चीज़ लिए नहीं, सामने से चीज़ ली है। उसने बबल के पैसे दिए, उसने बबल लाके जैसे बोले उसने अंदर खींच लिया। बस वो ज़ाहिर है सुबह का टाइम है, इतने लोग होते हैं। चाबी भी उसके पास ही? चाबी उसी के पास ही 2 महीने से, कि ये 2 महीने से मकान खाली है, कि यार आप उसको कलर करके आप उसको किराए पे चढ़ा देना। तो वो कोई उसका दोस्त है शायद, घर वाला। तो इसी घर में शायद उसकी ज्यादती हुई है, इसी घर में सब कुछ उसकी बच्ची के साथ सब कुछ इसी घर में हुआ है। तो ये घर को भी बंद है। देख रहे नाज़रीन, जिस तरह मैं अभी अपने अल्फाज वहाँ पे मैं बता रहा था आप लोगों को अपने अल्फाज के थ्रू, वो जगह जो मैं कह रहा था आप लोगों को, वहाँ है वो सिस किया। आप यकीन करें, वो चीज़ महसूस हम लोग यहाँ पे खड़े होकर कर रहे हैं कि वो वक्त, वो लम्हा कैसा होगा सुबह का टाइम, जब इस घर के अंदर उसको मारने के बाद उससे ज्यादती की। बस मैं यही कहूँगा, वंस अगेन उस शख्स को बीच चौराहे पे सूली पे लटकाया जाए, इबरत का निशाना बनाया जाए। आप लोग रहिए मेरे साथ, FIR 7 जारी है। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि आपको हमने शुरू से लेकर आखिर तक सब दिखाया कि कहाँ पे बच्ची को उसने जो है वो मर्डर किया। उसका जैसे मैंने पहले बेशुमार इस तरह के प्रोग्राम्स किए, आप यकीन माने कि दिल दहल सा जाता है ऐसे प्रोग्राम्स करते हुए। अभी मेरे साथ मौजूद है बिन कासिम पुलिस स्टेशन के SHO फहद से पूछते हैं, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, यंग एनर्जेटिक हमारे जो है SHO फहद और इनकी जो है टीम, जिस तरह ये खुद एनर्जेटिक है, टीम इनकी एनर्जेटिक है। फहद से पूछते हैं किस तरीके से कार्रवाई की और किस तरीके से इसको कैफे किरदार तक पहुँचाया। फहद, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एंड अस्सलाम वालेकुम, और अप्रिशिएट करते हैं आपको कि जिस डेडिकेशन के साथ आप लोगों ने कार्रवाई करते हुए इसको जो है वो कानून के गिरफ्त में दिया। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? मैं ये कहूँगा कि जैसे ही हमें एक तो मिसिंग का जब पता चला, हमने उसकी FIR लॉन्च की, तो मैंने अपनी जो टीम थी उनसे ये कहा था कि इसको आप ऐसे देखो कि जिस तरह आपके अपने घर की जो बेटी है ना, बच्ची, वो जिस तरह मतलब कोई मिस होगी हो, तो उसका जो एहसास है ना, वो हमने रख के इसके ऊपर काम करना है। तो हमने CCTV कैमरों के ऊपर काम किया, जो वहाँ के मोहल्ले के लोग थे उनसे मालूमात ली कि लास्ट टाइम बच्ची को कहाँ देखा गया, लेकिन उसमें कुछ पेशरफ्त हो नहीं पा रही थी। तो अनफॉर्चुनेटली उसकी हमें डेड बॉडी मिली नाले के पास से। जब डेड बॉडी मिली तो उसके बाद हमने इलाके में और इन्फॉर्मेशन लेना शुरू की कि ये इस इंसिडेंट में कौन मुलविस है। तो पता चला कि पिछली गली का ही, मतलब मोहल्ले का ही एक शख्स है जो सा इस मतलब वारदात में मुलविस था। हमने उसके घर पे रेड किया, और जब रेड किया तो उसके रिश्तेदार हमें मिले, उनसे हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की कि ये जो हमारा एक्यूज़ड है ये है कहाँ पर। फिर हमने दूसरा उसके जो मोबाइल नंबर्स थे, जो टेक्निकल तरीका था, उससे भी हमने मतलब इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू की। 2-3 टीम्स बनाई और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। हमने वो मेन एक्यूज़ड भी लिया, और
نے اس کی ہیلپ کی تھی اس کو بھی ہم نے ساتھ میں اریسٹ کر لیا. اور جب ہم نے ان کو اریسٹ کر لیا تو اس کے بعد ہم نے ان کو جب انٹروگیٹ کیا تو اس نے ایکسیپٹ کیا کہ جو بچی تھی وہ دکان پہ گئی تھی کوئی چیز لینے, تو واپسی پہ یہ کہ میں نے اس کو ببل کا کہا کہ جا کے ببل لے کر آ جاؤ. تو جب وہ ببل لے کر واپسی آئی تو وہاں پر اسی گلی میں ایک مکان ہے جو خالی پڑا ہوا ہے. کہتے میں اس میں بچی کو لے گیا اور بچی کو میں نے یہ کہ زیادتی کرنے کی کوشش کی تو بچی رو پڑی تھی کیونکہ اسی محلے میں تھا یہ. تو اس کو کہتا ہے کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں اس کی آواز سے کہ آگے پیچھے لوگوں کو پتہ نہ چل جائے, تو میں نے ڈر کے مارے, خوف کے مارے میں نے اس کا گلا دبا دیا. اور اس کو مارنے کے بعد یہ کہ میں نے اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں باندھے. اور اس کا دوست ہے, انتظار کا دوست ہے, اللہ رکھا, اس کو اس نے مطلب اس سے رابطہ کیا, اس کو کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نمبر ہیں جن کو میں نے مطلب بوری میں ڈالا ہوا ہے تو اس کو جا کے نالے میں پھینکنا ہے. اس کے اوپر جو وہ اللہ رکھا ہے وہ اپنا بائک لے کر آیا, اس نے بچی کو یہ کہ بوری میں ڈالا اور جا کے نالے میں ان دونوں نے مل کے جا کے وہاں پر پھینکا. اور وہ مطلب جو بچی کی جو باڈی تھی وہ بھی کیونکہ 2-3 دن سے وہاں پر نالے میں پڑی ہوئی تھی تو اس وجہ سے ڈیکمپوز بھی ہوئی تھی. پھر اس کا پوسٹ مارٹم ہوا, اس میں زیادتی ثابت ہوئی. اور جب ہم نے جو یہ ملزمان ہیں ان کو بھی پھر ان کا میڈیکل کروایا تاکہ یہ کہ کل کو جو کیس بنے وہ بڑا مضبوط بنے تاکہ کسی قسم کی بھی ان کو رعایت نہ مل سکے. اچھا فہد, آپ خود بھی IB میں رہ چکے ہیں اور ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں اتنے ینگ ماشاء اللہ ایج میں, تو آپ نے وہ ایکسپیرینس بھی یہاں پہ جو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا. تو فہد کیا سمجھتے ہیں یہ جو بندہ تھا, کیا یہ اگر سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے تو یہ کیا ذہنی طور پہ صحیح تھا؟ یہ نہیں, یہ میں نہیں سمجھتا یہ صحیح ہے. ایسے لوگوں کو تو معاشرے میں ہونا ہی نہیں چاہیے. اور جس طرح پتہ چلا کہ یہ پہلے بھی مطلب یہ اس طرح کے معاملات میں رہا ہے تو اس کو تو پہلے ہی ایسی سزا مل جانی چاہیے تھی کہ مطلب نیکسٹ ٹائم مطلب ایسا کسی کی بچی کے ساتھ نہ ہو سکتا. اچھا, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس بچی کو مارنے کے بعد جس طرح آپ نے بھی کہا اور وہاں کے لوگوں نے بھی کہا اس کے بعد زیادتی کی, یہ بھی کہا ہے کہ اس پہ تیزاب بھی پھینکا گیا. تیزاب کی اصل میں میرے پاس کوئی نالج نہیں ہے, لیکن اس کے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اور جو باقی چیزیں اس سے یہ چیزیں کلیئر ہو سکتی ہیں کہ ایسی کوئی چیز ہے کہ نہیں, جبکہ ہماری نالج میں ایسی بات نہیں ہے. ابھی مجھے یہ بتائیں کہ ملزمان کا جب انٹرگیٹ کیا تو اس سے پہلے بھی سنے ماضی میں بھی اس کے اوپر کچھ پہلے بھی جیل جا چکا ہے اسی حوالے سے, تو یہ کیا انٹرگیشن میں آیا؟ جی یہ چیز آئی ہے کہ کوئی 4-5 سال پہلے بھی یہ کہیں پکڑا گیا تھا اور ایک کسی بچی کے ہی میٹر میں پکڑا گیا تھا. اس ٹائم بھی اس نے کسی بچی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن انفارچونیٹلی اس ٹائم وہ جو دونوں پارٹیز تھی انہوں نے آپس میں ہی کہیں معاملہ کو سلٹا دیا تھا. اور اس کے علاوہ ایک دفعہ سنا ہے یہ پہلے کہیں جیل بھی جا چکا ہے. تو اس کا ماضی ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے, مطلب یہ جو ملزم ہے یہ مطلب عادی ملزم ہے. اچھا فہد, یہ خود بھی شادی شدہ بتایا گیا ہے, مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ کیا بچوں کے شوقین مزاج ہوتے ہیں جو ایک نشہ, جس طرح ایک نشہ ہوتا ہے انسان نشے کے بغیر رہتا نہیں ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی نشے کی عادت پڑ جاتی ہے انسان کو کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کر ان کو مار دیا جائے ایسا؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور ایسے لوگوں کو معاشرے میں ہونا ہی نہیں چاہیے اور ایسے لوگوں کو مطلب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے, میں یہی کہوں گا اس کے. اچھا, آپ سے میں ایک نارمل سوال کر رہا ہوں اس سے ہٹ کے, کیا سمجھتے ہیں جو آج کل ہمارے معاشرے میں یہ جو ایک ناسور نے جنم لے لیا ہے, میں نے ماضی میں بے شمار پروگرامس کیے اس حوالے سے, تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیوں بڑھتا ہوا جا رہا ہے یہ ریشیو؟ یہ میرے خیال سے یہ کس کو قصور ٹھہرائیں گے اس میں یہی کہوں گا کہ مطلب اس میں جو معاشرہ ہے نا اس کو ہم سب کو مل کے ٹھیک کرنا ہے, اور جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کی نشاندہی کرنی چاہیے, اور تاکہ اسی سے ہی معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے, میں یہ کہوں گا. چلے فہد, کیا میسج دینا چاہیں گے؟ عوام سے یہی کہوں گا کہ پولیس کے ساتھ تعاون کریں, اور کسی قسم کا کوئی بھی کرائم ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, آپ پولیس کو بتائیں. پولیس آپ کی دوست ہے, اور ابھی تو ویسے بھی کمیونٹی پولیسنگ والا مطلب ایک وہ سلسلہ چل رہا ہے, اور یہ کہ اگر یہ عوام کا تعاون پولیس کے ساتھ رہے گا تو ہم معاشرے میں اور بہتری لا سکتے ہیں. فہد, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین, یہ تھے میرے ساتھ بن قاسم پولیس اسٹیشن کے SHO فہد. آپ کے سامنے کس طریقے سے اس کو پکڑا شروع سے لے کے آخر تک ہم نے آپ کو دکھایا. بس بات یہ ہے کہ اپنے بچوں پہ آپ لوگوں نے خود نظر رکھنی ہے. آج کل وہ ماحول نہیں چل رہا. آپ نے دیکھا کس طریقے سے درندگی کے ساتھ اس بچی کو مار دیا گیا, مارنے کے بعد زیادتی کی گئی. میں کہوں گا وہ بندہ کیا بندہ ہے کہ اس نے کیا سوچا اور کیا کر دیا. کیا وہ واقعی انسان تھا؟ کیا اس کو جینے کا حق ہے جس نے ایک ننھی کلی کی جان لے لی؟ آپ لوگ رہی میرے ساتھ ناظرین, FR7 جاری ہے. ناظرین, اس وقت میں موجود ہوں اسی وحشی درندے کے ساتھ جس کے لیے آج ہم صبح سے یہ پروگرام کر رہے ہیں. یہ تو میں کہوں گا بڑی بات ہے کہ پولیس کو کامیابی مل گئی, لیکن ماضی میں اگر بات کی جائے کچھ ایسے کیسز بھی ہوئے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو دکھائے بھی وہ پروگرامز, وہاں پہ پولیس کو کامیابی نہیں ملی. لیکن آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس ناسور کی شکل, اس وحشی درندے کی شکل ایسی ہوتی ہے. دکھائیں, فوکس کر کے دکھائیں.
اس ناسور کو, اس بغیرت انسان کو دکھائیں ذرا فوکس کر کے. ایک اور آپ کو دکھا رہا ہوں, سہولت کار, وہ بھی ملزم ہی ہوا, فل سپورٹ کیا اس نے. اس کی شکل ہے یہ. ابھی سامنے سب سے پہلے اس شخص سے مجھے میں ادھر کھڑا ہو رہا ہوں نا, تو یقین کریں مجھے اس کے پاس سے بدبو آ رہی ہے, اس ناسور کے پاس سے وہ بدبو آ رہی ہے جو ہماری بیٹی کو جب یہ اس کو مار رہا تھا, وہ کیفیت, وہ جو فیلنگز ہے, وہ بچی جو تڑپ رہی تھی, سسک کے کہہ رہی تھی کہ مجھے مت مار, لیکن اس شخص کے اوپر شیطان طاری تھا. اس شخص کی وہ وحشت کی بدبو مجھے یہاں پہ میں سونگ رہا ہوں کھڑا ہو گیا. آئیے میں اس کو خوش آمدید تو نہیں کہوں گا, اس سے پوچھوں گا کیا ہوا تھا تمہیں, کیوں بچی کو تم نے چیز دینے کے بہانے اس کو بھیجا, وہ چیز لے کر آئی, پھر تم اس کو اندر لے کر آ گئے, کیا ہوا تھا؟ تھوڑا قریب آ کے بات کرو. میں اس کو اندر لے کے آیا تھا, اس کے بعد پھر بیٹھی تھی میرے پاس. تم نے اس کو, وہ گئی چیز لینے کے لیے, چیز یہ تمہارے ذہن میں آئی بات کہ اس کو چیز لینے بھیجوں گا, پھر ایک دم سے اندر بلوا لوں گا. اسی طرح میں باہر ہی کھڑا ہوا تھا, تو وہ آئی تھی چیز لینے کے لیے, اس کو پھر میں نے بلایا تھا. میں نے اس کو پیسے دیے چیز کے لیے کہ بھائی مجھے چیز لا دو. چیز لے کے آئی تو پھر وہ اندر آ گئی. اندر آئی تو پھر میں نے دروازہ بند کر دیا. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر میں نے سب سے گلا دبایا تھا. اچھا, کتنی اندر آنے کے کتنی دیر کے بعد گلا دبایا؟ 10-15 منٹ. کوئی شرم نہیں آئی؟ تم یہ جو کام کر رہے تھے اس کو گلا تم نے دبا دیا, اس کا بالکل احساس نہیں ہوا؟ میرے سے گناہ بہت بڑا, میرے سے گناہ ہو گیا ہے, بہت بڑا میرے سے گناہ ہو گیا, بہت. جب میں نے اس کو مار دیا تو اس کے بعد میرے کو احساس ہوا کہ میں نے یہ غلط کیا. اچھی خاصی حلال روزی کما رہے تھے, رنگ کا کام کرتے تھے, اس گھر کے اندر تم وہاں پہ تم نے دروازہ بند کر کے تالا لگا کے تم نے یہ کام کر دیا. تو بچی نے جب اندر وہ آ گئی تو تم نے اس کو 10-15 منٹ تک تم نے اس کو تڑپایا؟ بالکل سچ بتانا. بیٹھی رہی تھی, پھر اس نے ضد کی کہ میرا بہو پریشان ہوگا, میں جانے دو, ابھی چلے جانا, ابھی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. پھر تو جانے لگی تو پھر میں نے اس کو پکڑا تھا, گلا اس کا میں نے دبایا تھا. اچھا, گلا کیوں دبایا تم نے اس کا؟ چلا رہی تھی کہ بھائی مجھے جانے دو, مجھے مطلب. اچھا, اس کو مارنے کے بعد تم نے زیادتی کی؟ جی جی. تم حیوان ہو گیا. سر لیکن اس ٹائم پہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوا, لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کے ساتھ ایسا کرنے کا. میں نے کبھی زندگی میں ایسا نہیں کیا, لیکن اس ٹائم 2 بار پہلے بھی تم اس طرح, تم نے جو تمہارے محلے والوں نے بات بتائی ہمیں, 2 بار پہلے بھی تم نے اس طرح بچوں پہ اٹیمپٹ کیے. کیا تمہیں بچوں کا شوق ہے؟ بیوی تمہارے گھر پر ہے تو تم باہر اس طرح کی حرکتیں بچوں کے ساتھ کر رہے ہو؟ تم پہلی دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے سر, پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. پہلے وہ تم جیل بھی گئے ہو پہلے سنا؟ پہلے سر وہ کیس ہی کچھ اور تھا. کیا کیس تھا؟ رشتے کا مسئلہ تھا, انہوں نے رشتہ مانگا تھا تو امی نے منع کر دیا تھا. تمہیں تو رشتہ دینے نہیں چاہیے, تم تو ایسے ناسور, تم تو بچوں کو پہلے بھی 2-3 بار محلے والوں نے بتایا پکڑا گیا وہاں پہ. سر ایک ہی دفعہ وہ انہوں نے بس کیس ہوا تھا میرے, بس اس کے بعد پھر ابھی سے گناہ ہوا. اچھا, بچی کو جب تم نے اس کا جب تم گلا دبایا, بچی نے کچھ کہا نہیں مجھے چھوڑ دو, جانے دو, مجھے معاف کر دو, میرے چلائی ولائی نہیں وہ کیا؟ چلا رہی تھی سر, گلا دبایا تھا. اچھا, گلا جب دبایا تم نے کہاں سے تم نے اس کی ہڈی توڑی؟ کہیں نہیں, بس یہاں سے پکڑا ہوا تھا, بس گلے سے پکڑ کے دبا دیے؟ بس, اور کچھ بھی نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوا, لیکن یہ میں نے. اب یہ مت بولنا کہ مجھ پہ جن تاری ہو گیا تھا, جن تاری نہیں ہوا تھا, تم ہو ہی ایسے, تم بچوں کو ہی تم جو آج, یہ تو میں کہوں گا سلوٹ پیش کرتا ہوں یہ یہاں بن قاسم پولیس اسٹیشن کی جتنی نفری ہے یہاں پہ, جو یہاں پہ SHO صاحب ہیں, جو اس ڈسٹرکٹ کے SSP ہیں, DIG صاحب ہیں, میں واقعی نو ڈاؤٹ میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس ناسور کو پکڑا. یہ وہ ناسور ہے, پتہ نہیں کتنے بچوں کو پہلے اس نے جو ہے وہ اٹیمپٹ کیا ہے اور وہ بچ گئے وہ بچے. اور یہ تو وہ چیزیں, کچھ لوگ تو ویسے بھی سامنے نہیں آتے, کچھ لوگ ویسے بھی عزت اپنی بچانے کے لیے نا وہ سامنے نہ آنے کے لیے بولتے چلو جانے دو, رات گئی بات گئی. لیکن اس بار تو یہ پکڑا گیا کیونکہ اس نے اس بچی کو مار دی ہے. وہ بچی کتنا چلا رہی ہوگی, ابھی اس کے باپ کو بھی آپ نے دیکھا وہ کس طریقے سے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے میری بیٹی یاد آ رہی ہے, رو کس طرح رہے تھے وہ اندر, ماں اس کی بستر پہ لیٹی ہوئی ویسی بیمار ہے, شوہر نے بتایا وہ ویسی بیمار ہے. کتنے گھنٹے میں سب یہ کام ہو گئی؟ یہ لاسٹ سوال ہے میرا, کتنے گھنٹے میں سارا کام ہو گیا؟ یہ 2 گھنٹے میں, جب تمہاری حوث بجھ گئی. پورا پاکستان کی طرف تمہیں لعنت ہے, پورے پاکستان کی طرف سے. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں
میں جب پروگرام کتنے پروگرامز میں نے پہلے بھی اس قسم کے کیے, آپ یقین کریں 3 مہینے میں 2-3 پروگرام ایسے ہوتے ہیں ہمارے جو میں اپنی بیٹیوں کے لیے کر رہا ہوتا ہوں. لیکن آج کا جو ہم آپ کو پروگرام دکھا رہے ہیں یہ وہ پروگرام ہے جس میں یہ شخص تو مل گیا لیکن اس نے کیا کیا, اس کو مارنے کے بعد اس کے ساتھ زیادتی کی. یہ ایک عجیب نوعیت کا واقعہ. یہ ایسے ہوس کے پجاری, ایسے لوگوں کو اگر ہوس بجھانی ہو نا, کہیں اپنی ہوس بجھانے کے لیے کسی اور جگہ پہ چلے جائیں, کسی اور ایسے بازار میں چلے جائیں جو بازار حسن ہوتا ہے, وہاں چلے جائیں, ایٹ لیسٹ ہماری بچے تو ہمارے محفوظ رہیں گے. یہ دیکھ لیں, اس کی شکل دیکھیں, اس کی شکل پہ لانتے دیکھیں ذرا, اس کی شکل کیسی ہے, اس کی شکل بتا رہی کہ بندہ صحیح نہیں ہے. پہلے بھی کتنی بار اٹیمپٹ کر چکا ہے یہ, کتنے لاڈوں سے اس فریہ کو 6 سال پالا. اس ماں کا کیا حال ہے, بستر پہ لیٹی ہوئی ہے, اس کو خود ہوش نہیں ہے. باپ کا آپ نے دیکھا, جس طرح میں ان سے بات کر رہا تھا, میں نے خود سوال زیادہ نہیں کیا باپ سے, مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا. ایسے ہوتے سہولت کار. اس کی سہولت کار کی شکل دیکھیں آپ, برابر کا شریک ہے بھی, اس نے پوری سہولت کاری کی اس شخص کو اس کا ساتھ دینے کے لیے. ہماری بیٹی فریہ کو مروانے میں اس کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے جتنا کہ اس کا ہاتھ ہے. خدا کے واسطے اپنے بچوں پہ میں کہوں گا گہری نظر رکھیں, ہمیشہ اپنے پروگرامز میں کہتا ہوں, ورنہ اس قسم کے لوگ جو ہے نا وہ چیز کے بہانے ان کو لے جاتے ہیں, پھر زیادتی کرتے ہیں, پھر مار کے پھینک دیتے ہیں. ہوتا یہی ہے, کوئی آس پاس کے لوگ ملوث ہوتے ہیں. جب بھی اس قسم کا واقعہ ہوا ہے نا, آس پاس کے پڑوسی ملوث ہوتے ہیں, اور یہ پڑوسی تھا. وہ گھر بھی آپ کو دکھایا میں نے جہاں پہ رنگ کر رہا تھا, جہاں پہ حلال روزی کما رہا تھا. اس شیطان کو, جبکہ شادی شدہ انسان ہے, اس کو بالکل شرم نہیں آئی, اس کی آنکھوں کے آگے بالکل حیا ختم ہو گئی کہ میں کر کہہ رہا ہوں. بس میرے یہی آپ لوگوں سے درخواست ہے, خدا کے واسطے اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. ایسا لگ رہا ہے دور جہالت کا وقت جو ہے نا, جو ماضی میں تھا, ایک وقت میں ہوا کرتا تھا, دوبارہ سے شروع ہونے جا رہا ہے. یہاں پر میں سلام پیش کرتا ہوں بن قاسم پولیس اسٹیشن کی پوری ٹیم کو, ایس ایچ او کو ونس اگین, ہیڈ مورر کو, فاروق صاحب کو, اس کے علاوہ ایس ایس پی کو, ڈی آئی جی کو, آئی جی سندھ کو, پولیس چیف کراچی کو. جب پولیس اچھا کام کرے گی وہ ہم دکھائیں گے, جب برا کام کرے گی وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. لیکن یہاں پر میں یقین کریں, مجھے امید نہیں تھی کہ یہاں پہ یہ شخص پکڑا جائے گا, یہ وحشی درندہ. جتنا ہو سکے اس شخص کو لانتے دیں, دیکھتے رہے ٹی وی پہ, اس کو لانتے دیتے رہے. میں جان بوجھ کے لمبی بات کر رہا ہوں تاکہ اس کو لانتے دیتے رہے. یہاں پہ کھڑے ہو کے اس کے بعد سے مجھے بدبو آ رہی ہے, اس وقت کی بدبو آ رہی ہے جب اس کے اوپر خوف طاری تھا, وہ بدبو مجھے آ رہی ہے جس نے ہماری بیٹی کو مار دی ہے. امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو معاملات ہیں تھم سے جائیں گے. میری تو اللہ تعالیٰ سے یہی, میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں ہمیشہ نماز میں کہ اللہ تعالیٰ ایسے جو پروگرامز میں کرتا ہوں نا, اسپیشلی اپنی بیٹیوں کے لیے, کہ نہ کروں, یہ رک جائے. کاش میں وہ بھی دکھاؤں کہ ہمارے یہاں سے, ہمارے شہر سے, ہمارے ملک سے یہ جو ایک زیادتی والے جو کیسز ہیں یہ کم ہو گئے, کیونکہ پاکستان میں کیسز کی تعداد ریشیو بڑھتا ہوا جا رہی ہے. امید کرتا ہوں آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ایک ریشیو بڑھ گیا یہ کم ہو جائے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان امجد چودھری اور FIR7 کی ٹیم کو اجازت دیں, اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں مجھے, FIR7 کی ٹیم کو اور اپنے پیارے پاکستان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر. پاکستان زندہ باد.